اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، 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 ربي زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة والسلام عليك या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नाज़रीन, आइए शुरू करते हैं हमारी किस्म अव्वल अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल इस्मी वक़द मर्र तारीफ़ुहु। पहली किस्म इस्म के बारे में है जबकि उसकी तारीफ गुजर चुकी। ठीक है, पहले मैंने इबारत पढ़ी और उसके बाद मैंने तर्जुमा किया। देखिए, इस्म की तारीफ हमने पिछले असबाक में पढ़ ली है। इस्म की तारीफ, फ़ेल की तारीफ, हर्फ की तारीफ। यहाँ पे उसकी तारीफ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे उसके अक़साम गिनाएंगे और उसके ताल्लुक से बताएंगे। वहुव यनक़सिमु इलल मुअरब वल मबनी, और वो मुअरब और मबनी की तरफ मुनक़सिम होता है। कौन? इस्म। फ़लनज़कुर अहकामहु फ़ी बाबैनि व ख़ातिमतिन। तो हमें चाहिए कि हम उसके अहकाम को दो अबवाब और एक खातिमे में बयान करें। मतलब यहाँ से वो कहना चाह रहे हैं कि हम उसके अहकाम, किसके अहकाम? मुअरब और मबनी के अहकाम को बयान करेंगे। अहकामहु से मुराद क्या? इस्म के अहकाम। किस इस्म के अहकाम को बयान करेंगे, किस में बयान करेंगे? दो अबवाब में, और एक खातिमा भी होगा। ठीक है। अल बाबुल अव्वलु फिल इस्मिल मुअरब, पहला बाब इसमें मुअरब के बयान में है। वफीहि मुक़द्दिमतुन व सलासतु मक़ासिदिन व ख़ातिमतुन, और उसमें, किसमें? बाब अव्वल में एक मुक़द्दमा होगा और 3 मक़ासिद और एक खातिमा। देखिए नाज़रीन किराम, जब आप कभी तर्जुमा करेंगे उर्दू में तो आप हर एक कलमे के बाद और नहीं करेंगे, बल्कि आप आखिर में जाकर और कहेंगे। जैसे वफ़ीहि मुक़द्दिमतुन व सलासतु मक़ासिदिन व ख़ातिमतुन, और उसमें एक मुक़द्दिमा, 3 मक़ासिद और एक खात्मा होगा। ठीक है, ये उर्दू में तर्जुमा करने का तरीका है। अम्मल मुक़द्दिमतु फ़फ़ीहा फ़ुसूलुन, रहा मुक़द्दिमा तो उसमें कई फसलें हैं। फ़स्लुन फ़ी तारीफ़िल इस्मिल मुअरब, ये फसल इसमें मुअरब की तारीफ में है। अब आगे इसमें मुअरब की तारीफ करते हैं। कहते हैं मुसन्निफ़ अलैहि रहमा, वहुव कुल्लु इस्मिन रुकिबा मअ गैरिही वला यशबहु मबनियल अस्ली। ठीक है, कहते हैं वो हर वो इस्म है, इसमें मुअरब की तारीफ करते हैं। कहते हैं वो हर वो इस्म है जो किसी दूसरे के साथ मिला हुआ हो। इसका तर्जुमा यूँ भी कर सकते हैं आप, ये हर वो इस्म है जो किसी दूसरे के साथ मुरक्कब हो और वो मबनीउल अस्ल के मुशाबे ना हो। तो देखिए, जब आप तारीफ करेंगे इसमें मुअरब की, तो आपको दो बातें बयान करनी होगी। नंबर 1, वो तरकीब में हो, यानी किसी से मिला हुआ हो, अकेले ना हो। नंबर 2, मबनीउल अस्ल के मुशाबे ना हो। ये दो बातें आपको जरूर बयान करनी होगी। यहां पर कैद क्यों लगाई? अकेले हो और ये मबनीउल अस्ल के मुशाबे ना हो। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा आगे कहते हैं, देखिए, कहते हैं मबनीउल अस्ल से मुराद क्या? देखिए, आनी अल हर्फ वल अम्र अल हादिर वल मादी। मबनीउल अस्ल कौन कौन है? हुरूफ, अम्र हाजिर और माजी। इनको कहते हैं मबनीउल अस्ल कहते हैं। पता चला हुरूफ के तमाम हुरूफ क्या होते हैं? वो मबनी होते हैं। और अम्र हाजिर क्या होता है? वो भी मबनी होता है। और माजी के सिगे क्या होते हैं? वो भी मबनी होते हैं। ठीक है, यहां तक बात मुकम्मल हो गई। अब मिसाल दे रहे हैं। देखिए, कहते हैं नहवु ज़ैदिन फी क़ाम ज़ैदुन, जैसा कि ज़ैदुन क़ाम ज़ैदुन में, यानी
قام زیدن میں جو زیدن ہے وہ معرب ہے، کیوں کہ وہ ترکیب میں ہے، یعنی وہ مرکب ہے، یعنی وہ کسی سے ملا ہوا ہے، قامہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یعنی ترکیب میں ہے۔ اگر اکیلا ہوتا تو وہ مبنی ہوتا، جیسا کہ اگر میں کہوں لا زید وحدہ لعدم ترکیب، کہتے ہیں مصنف نہ کہ زید اکیلا، کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں لعدم ترکیب، ترکیب نہ ہونے کی وجہ سے، مرکب نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو پتا چلا کہ جب ترکیب میں ہوگا، جب جملے میں ہوگا تو اس کو معرب کہیں گے، اور جب آپ کہیں گے زید اکیلے زید تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ زید، بکر، امر، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ خالد، کیا ہیں سب کے سب؟ یہ سب کے سب مبنی ہے، کیوں؟ ترکیب ہونا ضروری ہے، بغیر ترکیب کے ہم اس کو معرب نہیں کہہ سکتے، وہ مبنی ہوگا۔ دیکھیے آگے، وَلَا هَٰؤُلَاءِ فِي قَامَ هَٰؤُلَاءِ، اور ہؤلاء نہیں قام ہؤلاء میں، لِوُجُودِ الشِّبْهِ، لِوُجُودِ الشِّبْهِ، اور ہؤلاء نہیں قام ہؤلاء میں، کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں لِوُجُودِ الشِّبْهِ، شبہ نہ ہونے کی وجہ سے، مشابہ نہیں ہے، یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے، معاف کرنا میں نے غلطی سے کہہ دیا لوجود الشبہ، شبہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ غلط ہے، لوجود الشبہ مشابہ ہونے کی وجہ سے۔ ہؤلاء مبنی کیوں ہے؟ مبنی کیوں ہے یہ؟ کیونکہ یہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے۔ کس کے مشابہ ہے یہ؟ مبنی الاصل کے۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں، مثال دیکھیے، ہؤلاء کیسے مشابہ ہے؟ ہؤلاء مبنی الاصل کے مشابہ کیسے ہیں؟ دیکھیے، حروف کیا ہے؟ مبنی الاصل ہے کہ نہیں؟ ہے، ٹھیک ہے۔ ہؤلاء اس کے مشابہ ہے، اس وجہ سے یہ معرب نہیں رہا بلکہ مبنی ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ کس اعتبار سے مشابہ؟ دیکھیے، حروف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہے، اسم یا فعل کا، بالکل اسی طرح ہؤلاء اس میں اشارہ ہے، یہ مشار الیہ کا محتاج ہے۔ کس کا محتاج ہے؟ مشار الیہ کا۔ جب تک آپ مشار الیہ نہیں کہیں گے تو یہ مکمل بات ہوئے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ بھی حروف بھی محتاج ہے اور ہؤلاء بھی محتاج ہے، تو محتاج ہونے میں دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو معرب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مشابہ نہ ہو اور وہ ترکیب میں ہو، ٹھیک ہے؟ وہ یسمى متمکنا، اور اس کو متمکن کہتے ہیں۔ کس کو متمکن کہتے ہیں؟ معرب کو متمکن کہتے ہیں۔ متمکن کا مطلب کیا ہے؟ جگہ دینے والا، ٹھیک ہے؟ جگہ دینے والا، چونکہ معرب جو ہوتا ہے وہ اعراب کو جگہ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں۔ دیکھیے آگے، فصل حکمہ ان یختلف آخرہ باختلاف العوامل اختلافا لفظیا نحو جاءنی زید۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے لفظی طور پر۔ یہ کیا ہوگا اس کا ترجمہ؟ اب دیکھیے عوامل کسے کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ نحو جاءنی زید، جاءنی زید میرے پاس زید آیا، زید یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، ٹھیک ہے؟ جاءنی یہ کیا ہے؟ فعل ہے۔ تو زیدن پر جو دو پیش آئے ہیں، رفع کی علامت جو آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے؟ وہ جاء کی وجہ سے آئی ہے۔ جاء فعل نے زیدن کو عمل کیا، زیدن پر پیش دیا، ضمہ دیا، ٹھیک ہے؟ رفع دیا، تو جاء کیا ہو گیا؟ عامل ہو گیا۔ تو جیسا عامل رہے گا ویسا معمول۔ اب دیکھیے آگے، رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، اب یہاں پر عامل بدل گیا تو زید بھی بدل گیا لفظی طور پر، زیدن تھا اب کیا ہوگا؟ زیدن۔ آگے دیکھیے، وَمَرَرْتُ بِزَیدٍ، اب یہاں پر عامل آیا با تو معمول بھی بدل گیا، ٹھیک ہے؟ یا تو لفظی طور پر ہوگا
یا تو تقدیری طور پر، او تقدیرن یا تقدیری طور پر. تقدیری طور پر مطلب ہم کو نظر نہیں آئے گا، وہ تقدیرن رہے گا. جیسے جاءنی موسیٰ، میرے پاس موسیٰ آیا. اب یہ حالت رفعی میں ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آئے گا، بس ہم عامل کے ذریعے پہچان سکیں گے کہ یہ کون سی حالت میں ہے. ورأیت موسیٰ ومررت بموسیٰ. ٹھیک ہے. الاعراب ما به يختلف آخر المعرب. الاعراب ما به يختلف ما به يختلف آخر المعرب. اعراب وہ ہیں جس کے ذریعے معرب کا آخر بدل جاتا ہے، جیسے ضمہ کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، جیسے کہ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور واو، الف، یا. واعراب الاسم على ثلاثة انواع: رفع ونصب وجر. اسم کا اعراب 3 قسموں پر مشتمل ہے: رفع، نصب، جر. ٹھیک ہے. آپ اس کو رفع و نصب و جر بھی پڑھ سکتے ہیں، رفع و نصب و جر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے اعراب کی تعریف ہو گئی، ہم کو اعراب کی تعریف سمجھ میں آ گئی. اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے معرب کا آخر بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسم کا اعراب کتنے قسموں پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے: رفع، نصب، جر. اور فعل کا اعراب کتنے قسموں پر مشتمل ہے؟ وہ بھی 3 پر ہے. اس میں کیا ہے؟ رفع، نصب، جر نہیں بلکہ وہاں پر کیا ہے؟ جزم. ٹھیک ہے. دیکھیے آگے، والعامل ما به رفع او نصب او جر. اس کو ہم یوں پڑھیں گے: والعامل ما به رفع او نصب او جر. عامل وہ ہے جس کے ذریعے وہ مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتا ہے. ومحل الاعراب من الاسم هو الحرف الاخير مثال الكل. اور اسم کا محل اعراب حرف اخیر ہوتا ہے. اسم کا محل اعراب حرف اخیر ہوتا ہے تمام مثالوں میں. جیسے قام زید، فقام عامل، وزید معرب، والضمة اعراب، والدال محل الاعراب. ٹھیک ہے. یہ مثال دے دیجیے، یہ مثال دے دی گئی قام زید. اس میں قام عامل ہے اور زید معرب ہے اور ضمہ اعراب ہے اور دال محل اعراب ہے. ٹھیک ہے. یہ 4 اصطلاحات ہم کو یاد ہونی چاہیے. اعراب کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے معرب کا آخر بدلتا ہے. تو کس سے بدل رہا ہے اس میں؟ ضمہ. اور معرب کون ہے اس میں؟ زید معرب ہے. اور اعراب کا محل یعنی اعراب کی جگہ کون سی ہے؟ کس جگہ پر اعراب بدلیں گے؟ آخری حرف پر. آخری حرف کون سا ہے؟ دال. ٹھیک ہے. وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا يُعْرَبُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِلَّا الْإِسْمُ الْمُتَمَكِّنُ. اور جان لیجئے کہ کلام عرب میں معرب کوئی نہیں ہوتا مگر اسم متمکن، یعنی صرف اسم متمکن، یعنی معرب اسم متمکن ہی معرب ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معرب نہیں ہوتا. والفعل المضارع وسيجيء حكمه في القسم الثالث ان شاء الله تعالی. اس میں متمکن ہوتا ہے اور فعل مضارع ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وسيجيء حكمه في القسم الثالث في القسم الثاني ان شاء الله تعالی، اور عنقریب اس کا حکم دوسرے قسم میں انشاءاللہ تعالی آئے گا. فصل فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف. یہ فصل اسم کے اعراب کی تقسیمات کے بارے میں ہے، اقسام کے بارے میں ہے، اصناف کے بارے میں ہے. وهي 9 اصناف، اور وہ 9 قسمیں ہیں. اصناف کا مطلب کیا؟ اقسام بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں معرب کی 9 قسمیں ہیں. دیکھیے تقسیم کاری کے تعلق سے مختلف علماء کرام نے اپنے اپنے تقسیم کاری پیش کی ہے. جیسا کہ نحو میر میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں 16 قسمیں لکھائی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کئی کتابوں میں مختلف تقسیم کاری بتائی گئی ہے. چونکہ ہدایت النحو میں 9 قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں معرب کی. کتنی؟ 9 قسمیں. اب
تو ناظرین کرام ہم کو یہ 9 اقسام بالکل ہی مضبوطی سے یاد رہنا چاہیے. آئیے دیکھتی ہے. الاول ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجر بالکسرہ. کہتے ہیں کہ 9 قسموں میں سے پہلی قسم حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوگی، حالت نصبی میں فتحے کے ساتھ ہوگی، حالت جری میں کسرے کے ساتھ ہوگی. اس کو ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ رفع ضمہ کے ساتھ ہوگا، نصب فتحہ کے ساتھ ہوگا اور جر کسرے کے ساتھ ہوگا. یہ 3 حالتیں ہیں، اسم کی 3 حالتیں ہیں. یا تو اسم حالت رفعی میں ہوگا، یا حالت نصبی میں ہوگا، یا حالت جری میں ہوگا. تو پہلی قسم ہو گئی. ان قسم کون کون سے آتے ہیں؟ وَيُخْتَصُّ بِالْمُفْرَدِ الْمُنْصَرِفِ الصَّحِيحِ، اور وہ مفرد منصرف صحیح کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں 3 آتے ہیں. پہلی قسم میں 3 آتے ہیں. پہلی قسم جو حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی فتحے کے ساتھ، حالت جری کسرے کے ساتھ جو ہے، اس میں کون کون سے پہلی قسم میں کون کون آتے ہیں؟ 3 آتے ہیں. کون کون؟ دیکھیے، مفرد منصرف صحیح، یعنی وہ اسم کو کیسا ہو؟ مفرد ہو، تسنیہ جمع نہ ہو. منصرف یعنی غیر منصرف نہ ہو. منصرف غیر منصرف کی بحث ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر بس مختصراً آپ اتنا یاد رکھیے کہ مفرد منصرف صحیح. اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ صرف میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت اور حمزہ اور ایک جنس کے 2 حروف نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن نحویوں کی جو بحث ہوتی ہے وہ آخری حرف کے اعراب پر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا، نحوی لوگ اس طرح تعریف کرتے ہیں. کس طرح تعریف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ فِي آخِرِهِ حَرْفُ عِلَّةٍ، اور وہ سے مراد کیا؟ حرف صحیح، اس کی تعریف کہتے ہیں. اور وہ نحویوں کے نزدیک وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو. صحیح کسے کہتے ہیں نحو میں؟ وہ کلمات جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، پہلے میں ہو، بعد میں ہو، کہیں بھی ہو، کیا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کچھ مطلب نہیں، آخر میں حرف علت نہ ہو، بس اسے کہتے ہیں صحیح. جیسا کہ زید کیا ہے؟ اس کا حالت رفعی میں کیا ہوگا؟ زیدن، نصبی میں زیدن، جری میں زیدن. ٹھیک ہے، 3 ہو گیا نا. پہلا کون سا ہے؟ مفرد المنصرف صحیح، مفرد منصرف صحیح. دوسرا وبالجاری مجرى الصحیح. تو یہاں پہ فعل کیا نکالیں گے محذوف؟ ويختص بالجاری الجاری مجرى الصحیح، اور وہ جاری مجرى الصحیح کے ساتھ خاص ہے. جاری مجرى الصحیح کسے کہتے ہیں بھائی؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں وهو ما يكون في آخره واو او یاء ما قبلهما ساکن كدلو ووبی، یعنی وہ جس کے آخر میں واو اور یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون اور زبیون. اس میں دیکھیے آخر میں واو اور یا ہے اور اس سے پہلے ساکن حرف بھی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جاری مجرى صحیح. تو اس کا بھی 3 اعراب اسی طرح ہوں گے. وبالجمع المکسر المنصرف، اور جمع مکسر منصرف، یعنی جمع مکسر ہو اور جمع سالم نہ ہو، کیونکہ جمع سالم کا اعراب دوسرا ہے. تو جمع مکسر ہو اور منصرف ہو. منصرف اور غیر منصرف کی بحث ہم آگے پڑھیں گے، بس آپ اتنا یاد رکھیے جمع مکسر منصرف ہو. جیسے کرجال تقول جاءنی زید ودلو ووبی ورجال، حالت رفعی میں. ورأیت زیدا ودلوا ووبیا ورجالا ومررت بزید ودلو ووبی ورجال. ٹھیک ہے، پہلی قسم ہو گئی. دوسری قسم دیکھیے الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. دوسری قسم کہتے ہیں کہ رفع ضمے کے ساتھ ہوگا اور نصب و جر کسرے کے ساتھ ہوگا. ويختص بجمع المؤنث السالم تقول هن مسلمات ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. دوسری قسم کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ مسلمات، نصب جری دونوں میں کسرے کے ساتھ مسلمات مسلمات. الثالث ان يكون الرفع بالضمة والنصب والجر بالفتحة. تیسری قسم یہ ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ
نصب اور جر فتح کے ساتھ. ويختص بغير المنصرف كعمر تقول جاءني عمر ورأيت عمر ومررت بعمري نہیں بلکہ عمر. تو کسی وقت خاص ہے غیر منصرف کے ساتھ. الرابع ان يكون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ. یہ کس صفت خاصہ کہتے ہیں. وہ یختص بالاسماء الستة مکبرة موحدة مضافا الى غیر یا المتکلم. اور وہ اسماء ستہ مکبرہ، اسماء ستہ مطلب 6 اسماء کون سے جانے والے، مکبرہ مطلب مصغر نہ ہو، تصغیر نہ ہو، موحدہ مطلب جو مفرد ہو، تسنیہ جمع نہیں، مضافن یعنی مضاف ہو، الی غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو. یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہو جائے تو اس کا اعراب دوسرا ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ یہ کریں گے. اور وہ اسماء ستہ کے ساتھ خاص ہے اس حال میں کہ وہ مکبر ہوں اور واحد ہوں اور مضاف ہو غیر یا متکلم کی طرف. اور وہ کون کون سے ہیں؟ وہی اخو کا، و ابو کا، و ہنو کا، و حمو کی، وفو کی، وفو کا، وفو کی، وذو مال. ٹھیک ہے، فوکا فوکی دونوں کہہ سکتے ہیں. اگر آپ فوکا کہیں گے تو وہ مذکر کے لیے ہو جائے گا 13 منہ، فوکی کہیں گے تو وہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا 13 منہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہتے ہیں کہ اخو کا مطلب تیرا بھائی، ابو کا مطلب تیرا باپ، ہنو کا مطلب، ہنو کس کو بولتے ہیں؟ ہنو شرمگاہ کو کہتے ہیں، تیری شرمگاہ. وہ حمو کس کو کہتے ہیں؟ دیور کو کہتے ہیں. اس لیے مؤنث کا صیغہ لایا گیا حمو کی، مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے، یعنی عورت تو کہیں گے کہ تیرا دیور. وفو کا تیرا منہ، وذو مال اور مال والا. تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ. دیکھیے تقول جاءنی اخوک ورأیت اخاک ومررت باخیک وکذا البواقی. آپ کہیں گے میرے پاس تیرا بھائی آیا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا اور میں نے تیرے بھائی کے پاس سے گزرا. تو دیکھ رہے ہوں گے اب اس میں آپ کے واو آیا ہے، حالت رفعی پر دلالت کر رہا ہے. اخاکا میں الف آیا وہ حالت نصبی پر دلالت کر رہا ہے، اور اخیکا میں یا آیا حالت جری پر دلالت کر رہا ہے. وکذا البواقی، اسی طرح باقی، یعنی ایک کی مثال دے دی ہے، اس میں بقیہ 5 ہیں تو 5 کی مثال بھی آپ بنا لیجئے. فو کا، ذو مالن اور یہ جتنے بھی ہیں، ابو کا، اخو کا، ہنو کا، یہ مثالیں آپ بنا لیجئے. ٹھیک ہے. الخامس ان يكون الرفع بالالف والنصب والجر بالياء المفتوح ما قبلها. 5 قسم یہ ہے کہ رفع الف سے ہو، نصب و جر یا مفتوحہ ما قبل کے ساتھ ہو، اور نصب و جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہو. ويختص بالمثنى، اور وہ تثنیہ کے ساتھ خاص ہے. وکلا مضافا الى مضمر و اثنان و اثنتان، اور وہ تثنیہ کے ساتھ خاص ہے، اور کلا جو مضمر کی طرف مضاف ہو اس کے ساتھ خاص ہے. و اثنان و اثنتان، اور اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ خاص ہے. کتنی ہے اس میں؟ 1 2 3 4 چیزیں ہیں، ان کے ساتھ خاص ہے. مثنیٰ مطلب تثنیہ، رجلینی. کلا مطلب تاکید کے لیے جو آتا ہے، آگے پڑھیں گے ہم. یہ جب مضمر کی طرف مضاف ہو تب. دیکھیں مضمر کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ مظہر کی طرف اگر مضاف ہوگا تو وہ معرب نہیں رہے گا بلکہ کیا رہے گا؟ مبنی. ٹھیک ہے، یعنی جاء کلا الرجلان، جاء کلا الرجلان، رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین.
تو تینوں حالت میں آپ نے دیکھا قلعہ 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 ہے. کیوں مبنی ہے؟ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ مظہر کی طرف مضاف ہے. اور یہاں عبارت دیکھیے الی مضمر، جب یہ مضمر کی طرف ہو، جب یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اس صورت میں یہ معرب ہوگا. اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، نصبی میں اور جری میں یا کے ساتھ. ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. اور اسنانی اور اسنتانی دیکھیے تقول جاءنی الرجلان کلاہما و اسنانی و اسنتانی، میرے پاس دونوں مرد آئے. ٹھیک ہے. اسنانی اور اسنتانی یہ تسنیہ کے صیغے نہیں ہیں، بلکہ یہ دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسنانی مطلب دو مذکر، اسنتانی مطلب دو مؤنث. رأیت الرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین و مررت بالرجلین کلیہما و اثنین و اثنتین. دیکھیے یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کلا کے ساتھ کلتا کیوں استعمال نہیں کیا؟ اس لیے استعمال نہیں کیا کیونکہ کلا مذکر کے لیے ہے، کلتا مؤنث کے لیے ہے. مذکر اصل ہوتا ہے، اصل کو ذکر کرنے سے فرا بھی آ جاتی ہے. اگر آپ کے ذہن میں پھر سے سوال آیا کہ بھائی آپ نے اسنانی اور اسنتانی میں یہاں پہ کیوں ذکر نہیں کیا، یہاں پہ ایک مذکر کافی تھا، مؤنث کیوں آیا؟ تو سنیے کہ یہ محل سوال نہیں ہے. یہاں پہ تو آنا ہی ہے، جہاں نہیں آیا وہاں سوال کریں گے. ابھی کیوں نہیں آیا تو جب جواب دیا جائے گا اس کا. یہاں پہ سوال کیا ہی نہیں جائے گا کیونکہ دونوں آنے چاہیے تھا کہ دونوں آ گئے. اور وہاں کیوں نہیں لایا کہ بھائی اس لیے کہ وہ مذکر ذکر کر دیا تو مؤنث بھی برابر ہے. اور یاد رکھیے اسنانی اور اسنتانی میں جو الف نون ہے یہ تسنیہ کا نہیں ہے، یہ دونوں تسنیہ کے صیغے نہیں ہیں. آپ کہیں گے ارے بھائی ایسا کیوں؟ دیکھیے تسنیہ میں جو الف نون لاتے ہیں آپ وہ حروف اصلی کے علاوہ لاتے ہیں. جیسے رجل ہے، رجل میں آپ نے الف نون لگا کر اس کو تسنیہ بنایا آپ نے، اور الف نون ہٹا کے آپ واحد استعمال کرتے ہیں. لیکن کیا آپ اسنانی میں الف نون کو ہٹا کر واحد استعمال کرتے ہیں؟ اسنتانی میں الف نون ہٹا کر واحد استعمال کرتے ہیں؟ نہیں. تو پتا چلا کہ یہ تسنیہ کے صیغے نہیں ہے. دیکھیے آگے السادس ان یکون رفع بالواو المضموم ما قبلها، معاف کرنا، ان یکون رفع بالواو المضموم ما قبلها. میں نے جو ہے پیچھے غلط پڑھ دیا ہے، والجر بالیاء المفتوح ہے وہ. ٹھیک ہے، المفتوح ما قبلها، المفتوحی نہیں ہے بلکہ المفتوح ما قبلها. اسی طرح یہاں پر بھی بالواو المفتوح ما قبلها، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. معاف کرنا، وہ صحیح پڑھا تھا میں نے، بالیاء المفتوحی ہے وہ، بالیاء المفتوح ما قبلها، یہ رہے گا المضموم ما قبلها. آگے ہوگا والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها. ٹھیک ہے. چھٹی قسم یہ ہے کہ رفع واو مضموم کے ساتھ، واو ما قبل مضموم کے ساتھ، اور نصب و جر یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگا. ویختص بجمع المذکر السالم، اور وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے. نحو مسلمون و اولو و عشرون مع اخواتها. تو کیا پتہ چلا کہ جو چھٹی قسم ہے اس کی حالت رفعی کس پہ ہوگی؟ واو کے ساتھ. حالت نصبی حالت نصبی اور جری جو ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہوگی. مسلمون یہ حالت رفعی کیا ہو جائے گا؟ مسلمون. حالت نصبی مسلمین، حالت جری مسلمین. اولو کیا ہے؟ یہ اولو ذو کی جمع ہے. ذو مالن کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ مال والا. اولو مالن، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کریں گے مال والے. یہ ذو کی جمع ہے. ٹھیک ہے. وعشرون، یہ بھی جو دہائیاں ہوتی ہے عشرون وغیرہ، دیکھ کہہ رہے ہیں کہ عشرون مع اخواتها، عشرون اپنے نظائر کے ساتھ، مطلب عشرون، ثلاثون، تسعون، ثمانون، ٹھیک ہے، ستون، یہ سب کیا آ جائیں گے؟ اس کی نظائر ہو جائیں گے. تو سب کا اعراب سیم رہے گا. تقول آپ کہیں گے جاءنی مسلمون و عشرون و اولو مال، میرے پاس کئی مسلمان آئے، 20 آئے اور مال والے آئے. رأیت مسلمین و عشرین و اولی مال، مررت بمسلمین و عشرین و اولی مال، اور میں نے کئی مسلمانوں کو، کئی 20 کو اور مال والوں کو دیکھا، اور میں مسلمانوں کے پاس سے اور 20 کے پاس سے اور کئی مال والوں کے پاس سے گزرا. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہوگا آپ کو، اگر نہیں ہوتا تو ہونا چاہیے، اگر ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے.
اولو میں ہم اس کو اولو نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ اولو، یعنی واو کو نہیں پڑھتے، پہلی جو واو ہے۔ تو سوال پیدا ہوگا نہیں پڑھتے تو اس کو لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اگر اس کو ہم لکھنے کی وجہ یہ ہے اس کی کہ حالت جری میں دیکھیے آپ کیا ہے، یہ اولی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ اولی۔ مان لیجئے کہ اگر یہ واو نہیں ہے، الف لام یا 3 حروف ہیں، واو نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اگر کہیں عبارت میں، کہیں کتاب میں، کہیں عربی عبارت میں لکھا ہو تو پڑھنے والا اس کو الا پڑھ دے۔ کیا پڑھ دے؟ الا، ایک حرف جر ہے نا الا، وہ پڑھ دے گا اس کو، الا مالن، مال تک۔ تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا کیا گیا؟ واو بڑھا دیا گیا، تو پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ اچھا یہ الا نہیں ہے بلکہ یہ الی ہے۔ تو چونکہ حالت رفعی، حالت جری اور حالت نصبی میں رکھا اس کو، اسی طرح حالت رفعی میں بھی رکھ دیا، اولو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، وَعْلَمْ أَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ مَكْسُورَةٌ أَبَدًا وَنُونُ جَمْعِ السَّلَامَةِ مَفْتُوحَةٌ أَبَدًا وَكِلَاهُمَا تَسْقُطَانِ عِنْدَ الْإِضَافَةِ تقول جاءنی غلامہ زیدن و مسلم مصرین۔ جان لیجئے کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسا رجلانی، بنتانی، امرأتانی، کیا ہے؟ مکسور ہے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ ونون جمع السلامتی مفتوحۃ ابدا، اور جمع مؤنث، جمع سالم کا جو نون ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، جیسے مسلمون، نون مفتوح ہے کہ نہیں؟ مسلمون، عشرون، ثلاثون، معاف کرنا یہ عشرون ثلاثون یہ تو دہائیاں ہو جائیں گی، مسلمون اور مکرمون، مسلمون، محدثون، مکرمون اور محسنون، یہ سب کیا ہے؟ جمع مؤنث کے صیغے ہیں، اور اس میں جو نون ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا۔ دیکھیے ونون جمع السلامہ، اس کو آپ نونی، معاف کرنا نونا جمع السلامہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نونو جمع السلامہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وکلاہما تسقطان عند الاضافۃ تقول، اور وہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں، جیسے آپ کہیں گے جاءنی غلاما زیدن، اصل میں کیا تھا؟ غلامانی، تو نون گر گیا۔ ومسلمون مصرین نہیں بلکہ وہ مسلمو مصرین پڑھیں گے۔ السابع ان يكون رفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجر بتقدير الكسرة ويختص بالمقصور، اور ساتویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، نصب فتحہ تقدیری کے ساتھ، اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ وہ یختص بالمقصور، یہ اسم مقصور کے ساتھ خاص ہے۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ وهو ما فی آخرہ الف مقصورۃ کعصا، کعصن پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، کعصن۔ اور وہ تعریف کر رہے ہیں وهو ما فی آخرہ، اور وہ اور اس میں مقصور وہ ہے جس کے آخر میں الف مقصور ہو، جیسے عصن، تو اس میں کیا ہے؟ الف مقصور ہے کہ نہیں؟ اس میں الف ہے، اور الف مقصور کی تعریف کیا ہے؟ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، معاف کرنا وہ الف مقصور نہیں ہے بلکہ وہ کون سا ہے؟ الف مقصور ہی ہے۔ الف مقصور جس کے بعد اس الف کے بعد اس آخری میں الف اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وبالمضاف الى یاء المتکلم غیر جمع المذکر السالم كغلامی، اور کس کے ساتھ خاص ہے؟ ایک اس میں مقصور کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں مضاف کے ساتھ خاص ہے۔ کس مضاف؟ الى یا المتکلم، وہ مضاف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور اس مضاف کی حالت بتا رہے ہیں کہ وہ مضاف کون ہو؟ غیر جمع المذکر السالم، جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی ایسا اسم ہو جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسا غلامی، تو غلام میں کیا؟ غلام جمع مذکر سالم ہے کیا؟ نہیں، تو یہاں پہ جمع مذکر سالم نہیں لیں گے آپ، بلکہ اس کے علاوہ کوئی بھی اسم لے کر آ سکتے ہیں، اور جب وہ متکلم کی طرف مضاف ہو جائے گا تو اس کا اعراب تینوں حالت میں کیا رہے گا؟ تقدیرن ہی رہے گا، جیسے جاءنی عصن وغلامی، ورأیت عصن وغلامی، ومررت بعصن وغلامی۔
مطلب یہ اس کا اعراب تو بدلے گا لیکن تعلیل ہونے کی وجہ سے ہم کو نظر نہیں آئے گا، اسی کو بولتے ہیں تقدیری. ٹھیک ہے. الثامن ان يكون رفع بتقدیر الضمة والجر بتقدیر الكسرة والنصب بالفتحة لفظا. اور آٹھویں قسم یہ ہے کہ رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ اور جر کسرہ تقدیری کے ساتھ اور نصب فتحہ لفظی کے ساتھ ہوگا. وہ یختص بالمنقوص، اور وہ اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے اور اس کی تعریف کر رہے ہیں. وہ ما فی آخرہ یاء ما قبلہا مکسور، اور اس میں منقوص وہ ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، جیسے القاضی آخر میں یا ہے کہ نہیں، یا ہے، اور ما قبل کیا ہے، ساکن ہے. اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی اور جری میں تقدیری ہوگا اور نسبی میں لفظی ہوگا. جیسے تقول جاءنی القاضی ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. التاسع أن يكون رفع بتقدير الواو والنصب والجر بالياء لفظا. نویں قسم کہتے ہیں کہ رفع واو کی تقدیر کے ساتھ اور نصب و جر یا لفظی کے ساتھ. ويختص بجمع المذكر السالم مضافا إلى ياء المتكلم، اور وہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ خاص ہے اس حال میں کہ وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے جاءنی مسلمیہ تقدیرہ مسلمویا. اس میں ہوا کیا؟ مسلمون، اصل سب سے پہلے بتا رہا ہوں میں کیا تھا یہ مسلمون، اس کے بعد یا اضافت کی وجہ سے نون گر گئی، کیا ہو گیا؟ مسلمویا. اس کے بعد جو واو ہے اس کو یا سے بدل دیا گیا. ٹھیک ہے، واو سے بدل دیا گیا کیونکہ حالت رفعی کی بات ہو رہی ہے. حالت رفعی میں کیا رہے گا؟ حالت رفعی میں اس کو یا سے بدل دیں گے، بدلنے کے بعد ادغام کر دیں گے یا کا یا میں، تو مسلمی یا ہو جائے گا. اور حالت نسبی میں اور جری میں تو پتہ ہی ہے آپ کو کہ وہ واو کس سے بدل جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ عشرون اور جمع مذکر سالم ان کا سب کا اعراب کیا ہوگا حالت رفعی اور حالت جری اور حالت نسبی میں. پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ حالت نسبی اور جری میں یا کے ساتھ ہوگا. کہتے ہیں اجتماعت الواو والیاء. تو ہوا کیا اس میں؟ کہتے ہیں واو اور یا جمع ہو گئے. والاولی منہما ساکنۃ، اس میں سے پہلی یا ساکن ہے. نہیں، والاولی منہما ساکنہ، اور ان میں سے پہلی ساکن ہے. فقبلت الیاء فقبلت الواو یاء، تو واو کو یا سے بدل دیا گیا. وادغمت الیاء فی الیاء، اور یا کا میں ادغام کر دیا گیا. وبدلت الضمۃ بالکسرۃ، اور ضمے کو کسرے سے بدل دیا گیا. لمناسبت الیاء، یا کی مناسبت سے، کیونکہ یا اپنے ما قبل کیا چاہتا ہے؟ یا اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے. فصار مسلمیہ، تو وہ مسلمیہ ہو گیا. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ. ٹھیک ہے، تو حالت رفعی میں اس کو پیش آنا تھا تو وہ یا سے بدل گئی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ تقدیری کہیں گے. اور رأیت مسلمیہ مررت بمسلمیہ، ان دونوں میں یا حالت نسبی اور حالت جری میں یا آتی ہے، تو وہ یا ہم کو نظر بھی آ رہی ہے، دو یا ہے، تو یہاں پہ لفظاً کہیں گے، تقدیری نہیں کہیں گے. تقدیری صرف پہلی والی میں کہیں گے اور لفظاً جو ہے نسبی اور جری میں کہیں گے. جزاکم اللہ خیرہ.